रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करीम के नाम से जनाब अपनी कचहरी का अपनी महफिल का आगाज़ करते हैं। जुमातुल मुबारक है और जुमातुल मुबारक के दिन आपकी खिदमत में पेश होता हूँ। यूनानी कवानीन, हालात हादरा, कड़वा क्या है, मीठा क्या है, बहुत गलत क्या हो गया और ठीक किस तरह करना। असाइलम के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात मुसलसल आ रहे हैं। वो टाइम अपॉइंटमेंट खुल गया है, सुना है, पुराने भी ले सकते हैं, अगले भी ले सकते हैं, पिछले भी ले सकते हैं। धड़ाधड़ जनाब इस पर फोन आ रहे हैं। जमींदारा कानून और मुख्तलिफ दोबारा नई इमिग्रेशन या मालक मजदूर के हवाले से क्या कवानीन है, वो आपकी खिदमत में आपके सवालात के तहत जो जनाब यूनानी कानून कहता है मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लाह ताला मेरा हाजिर होना फीस बिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना अल्लाह कबूल करे और आपके लिए नफ़ो का सबब बनाए। हालात हादरा में जब तक आपके सवालात आ जाए उस वक्त तक ऐसे है कि कल हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लेमा कैंप में मजदूरों से, मुहाजिरीन से यकजहती के लिए खड़े थे और मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि वो कहते हैं चला था अकेला, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया, तो सैकड़ों लोग, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, वकला सारे वहां मौजूद थे। बड़ी सारी जमातों, 20 जमातों के लोग मौजूद थे। और उसमें गुजारिश ये है कि मेरे बच्चों ये एक नुक्ता समझ लीजिए कि जब तक मजलूम खड़ा ना होगा, दूसरों के आने का मतलब पता क्या होता है? दूसरों के आने का मतलब होता है कि इस फर्द, मर्द या औरत का मसला है तो वो 200, 400, 600, 1000 लोग एक दफा नहीं 1000 दफा अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, उनकी कोई आवाज नहीं सुनता। तो तंजीमों का आना, लोगों का आना, प्रोफेसर्स का, डॉक्टर्स का, सिविल सोसाइटी का, बड़े बड़े नामवर लोगों का आने का मतलब ये है कि जो बात नहीं सुनी जा रही उसको सुनाने के लिए हम सब आए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमारा जाना तो कबूल करे। वारिस अली वफात पा गए थे, अल्लाह ताला उनको दीवार रहमत में जगह दे और उनकी अहलिया, बेवा, यतीम बच्चों को अल्लाह ताला आसानी के असबाब वो अता फरमाए। बहरहाल जो कुछ बन पड़ता है अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से मैं करता हूँ। और इसमें तनकीद भी होती है, कुछ लोगों को बात समझ भी नहीं आती, कुछ लोग तनकीदी मुख्तलिफ नुक्ते करते हैं। सब बिस्मिल्लाह, तनकीद करें, जो जिसके मन में आए वो करे, लेकिन बात एक वैसे पता की है कि मैं कहता हूँ वो एक बच्चे ने ये एक तनकीदी नुक्ता लिखा जी कि वो शहजाद लुकमान के केस में वो सजा हुई थी, बंदे फिर बाहर आ गए हैं, तो इस तरह मुख्तलिफ मामलात। अब बड़ी चीजें जिनसे मैं पर्दा हकीकतन हटाने का एक वक्त होता है। तो मेरे बच्चों बात ये है कि कोई एक ऐसा मुझे ला के दिखाएं यूनान में पिछले 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से वो कहते हैं मैदान में तो वो उतरता है जिसको पता हो कि मैदान में मैं जा सकता हूं। मेरे बच्चों किसी ने कुछ भी ना किया हो लेकिन 10-10 साल एक एक मामले के पीछे अल्लाह की रजा के लिए खड़ा हो, एक दिखा दे मुझे, पूरे यूनान में एक पाकिस्तानी सफीर दिखा दे, एक ऐसा फर्द दिखा दे कि जिसने 10 साल, 15 साल, 20 साल किसी केस की फीस बिल्लाह रजा कराना, खुदा करीम की रजा के लिए पैरवी की। मैं तो पूरी जमातें जो है क्रिसियब की जो है उनको जेलों में डाला और बड़े बड़े बदमाश महान सूरमा जो है अल्लाह की पनाह मांगता हूँ उसी को जेबा है गुरूर व तकब्बर। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के बंदे जब खड़े होते हैं तो पूरी पाकी से, पूरी पाकीज़गी से, जुर्रत और गैरत ईमानी से कार गुजरते हैं। मेरे बच्चों नबियों से भी बड़े काम मुख्तलिफ नहीं हो सके, तो काम को नेक नीति से करने की धुन लेकर, अज़्म मुसम्मम लेकर चलना, ये बड़ा काम नसीब में आता है। कोई है तो बराए मेहरबानी वो है। अच्छा, वो ऐसा हुआ है कि कल इंशाल्लाह फजल तआला एक फेस्टिवल है पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान, वो इसको वाला इदारा है, उसका किरदार ऐसा है कि ये कुछ साल कबल इलेक्शंस हुए
تو ساری سیاسی جماعتیں سیریزا، پاسوک، کوکوے، اندارسیا، ساری کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جاوید ہمیں ایک ایک فرد دے دو۔ میں نے کہا بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان کمیونٹی ایک نمائندہ ادارہ، تو اس سے ایک قومی اسمبلی کے لیے رکن پاسوک کو، ایک سیریزا کو، ایک اندارسیا کو، ایک کوکوے کو۔ وہ کہتے ہیں جاوید تمہیں نہیں پتا پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کا ایک نمائندہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جرأت والے، وہ غیرت والے، وہ قوتوں والے جو قیام کرتے ہیں، ان کا ایک فرد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ ہماری عزت ہے، ہماری آنر ہے۔ تو اس طرح قومیں عزتیں پاتی ہیں۔ باتیں کرنے والے، تنقید کرنے والے بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا، چلو تنقید ہی سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو بھی میرے بچوں عزتیں عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے۔ تنقید کریں، شو بسم اللہ کریں، لیکن پہلے بات کو جان لیا کریں، پرکھ لیا کریں، قیام کر لیا کریں۔ اگر قیام نہ ہوتا ہو، پاؤں اور ٹانگیں کھڑی نہ ہوتی ہو، ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بیان نہ کیا جا سکتا ہو، تو پھر اس کے بعد بندہ کہ بندہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں کر سکتا تو میں چلو تنقید ہی کر لوں، تو یہ عزت والا رستہ نہیں ہے۔ کل ایک پاتیشن 320 پر ایک میلہ ہے، یونانی مزدور کی نمائندہ جماعت کوکوے جو ہے وہ یہ میلہ کرتی ہے ہر سال۔ تو اس دوران میلہ لگا ہوا ہے سیریزا کا بھی اور کوکوے کا بھی، اور دونوں پارٹیاں، تینیں پارٹیاں کھینچا تانی کرے جاوید مہربانی کر کے یہاں آپ نے آ کے سپیچ کرنی ہے، جاوید مہربانی کر کے کوئی اپنا بندہ ہی بیچ دو، مہربانی کرو۔ پاکستان کمیونٹی کی کیا قدر ہے، کیا عزت ہے، یہ ان لوگوں سے، ان کے اداروں سے پوچھے۔ تو کل ہفتہ شام 7 بجے پاکستان کمیونٹی اردو ایتھنز اسکول کے وہ طلبہ اور ان کی وہ قابل صد احترام خواتین ٹیچرز جو ہر سال سے کئی سالوں سے بچوں کو، اپنی قوم کو تعمیر کرتی ہے، اور پھر ہم بڑے فخر سے ان بچوں کو کہتے ہیں کہ آئیں اپنی ثقافت کریں، اپنے دیش کا پرچم بلند کریں، اسٹیج پہ جا کے سر بلند کر کے، نہ کہ جس طرح وہ پالیو کاسترو میں۔ میرے بچوں وہ کہتے ہیں کہ عقل مندی افغانائی یہ ہوتی ہے کہ لوگ رو رہے ہوں تو آپ جا کے کہہ کے لگائیں گے تو وہ سارے آپ کو بیوقوف، نادان، چنڈا کہیں گے، پاگل اور دیوانہ کہیں گے۔ Do as the Romans do while you are in Rome۔ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کریں جیسا دیش ویسا بیش۔ اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بالکل ویسا نہیں کرنا، اپنے دین ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب کم از کم یہ ہے کہ وہاں کے قوانین کا خیال کریں، وہاں جا کر لا قانونیت نہ پھیلائیں، اپنے ان حرکتوں سے اپنی قوم کو، اپنے دین کو رسوا نہ دیں۔ کل آئے پاتیشن اپنے بچوں کا، باقر چٹائی صاحب کا، تبسم بخاری کا، ملی نغمے گائیں گے، جھنڈے بھی اڑائیں گے، سب کچھ ہوگا، سر بلند ہوگا، سب حلالی پرچم وہاں، کیونکہ باقاعدہ ایک پروگرام ہے اور باقاعدہ انہوں نے دعوت دے کر اپنی محبت سے کہا ہے کہ آپ آئیں۔ وہ پالیو کاستروں میں جو جھنڈا کسی نے پتہ نہیں نہ سمجھتے ہوئے لگا دیا ہو، لاشعوری لگا دیا ہو، پہاڑ ہے، یونانی کہتے ہیں یہ 30 اگست اور قریباً اس کے ارد گرد یہ واقعہ پیش آیا، تو اس پہاڑ کے اوپر کسی نے پاکستانی جھنڈا لگا دیا۔ تو یہاں کی فورسز، یہاں کی آرمی، یہاں کے خفیہ ادارے وہ جیسے کرنٹ نہیں لگ جاتا، ارتھ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈا تو تب لگتا ہے جب کوئی کسی علاقے کو فتح کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت تو جب ترکی ہم پر حاکم تھا اس وقت بھی اس علاقے میں جھنڈا نہیں لگا سکے، یہ جھنڈا کدھر سے آ گیا؟ تو لگانے والا دل سے مزے سے ایسے وہ غفلت کی نیند سو رہا ہو، نیندے خرگوش سو رہا ہو، اس بیچارے کو پتہ بھی تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کیا نہیں۔ کوئی پانی میں جناب جھنڈے لہرا رہا ہے، کوئی جناب پہاڑوں پہ جھنڈے لہرا رہا ہے، کوئی جناب جلوس جا رہا ہے کسی مزدور کا یا کسی دوسری جماعت کا، کسی اور مقصد کا،
وہاں جناب سبز لالی پرچہ لے کے تو جناب کو میرے بچوں پرچم آپ کو مجھے ہمارا بڑا عزیز ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ کسی کے گھر جا کے جھنڈا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے گھر سے پکڑ کر نکال دیا اور اب اس کی سرزمین پر، اس کے پہاڑ پر، اس کے گھر پر ہمارا قبضہ ہے، ہم قابض ہیں۔ فوجیں جب جاتی ہیں کسی دوسرے علاقے میں، جنگیں جب ہوتی ہیں، ٹینک گولہ بارود جب چڑھتا ہے تو پھر جا کے جھنڈے لگتے ہیں میرے بچوں، ایک ہی مطلب ہے۔ تو میرے بچوں اس ایک جھنڈے نے جس کسی نے بھی لگایا اس سے سینکڑوں پاکستانی گرفتار ہوئے، سینکڑوں جو ہے لوگوں کو تنگ کیا گیا، بیست کیا گیا کہ بھائی تم یہاں قبضہ کرنے آئے ہوئے۔ کئی بچے بچارے اپنے کاموں پر جاتے ہوئے رستوں میں، انہیں کیا پتا تھا کہ ایک کوئی بادشاہ بندہ جو ہے اس نے جھنڈا پالیو کاسترو کے پہاڑ پر لگا دیا ہے۔ اس بیچارے مزدور کو، رزق حلال کھانے والے کو، 5 7 10 بہن بھائیوں کے اکیلے روزگار کمانے والے کو کیا پتا تھا کہ اپنے ہی ایک نادان احمد کی وجہ سے اس کو اتنی مصیبت اٹھانی ہے۔ تو اس طرح کی میرے بچوں اپنی حرکاتوں پر خدا کے واسطے رحم کیا کریں۔ آپ کو ممکن ہے کسی نے کچھ نہ کہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ آپ نے کیا کی، لیکن پوری امت مسلمہ کو، پوری پاکستانی قوم کو یہاں ان 7 دنوں میں جو جوڑ کے رکھ دیا گیا۔ آج 9 تاریخ ہے، 30 اگست کو فارغ نمبر یہ واقعہ ہوا۔ 10 دن ہو چلے ہیں مسلسل یونانی میڈیا، یونانی خبریں سخت نفرت انگیز کلمات کہہ رہے اور لوگ تھو تھو کر رہے۔ تو اس لیے میرے بچوں، میرے شہزادوں، خدا کا واسطہ ہے، خدا کے رسول کا واسطہ ہے، اس پرچم کو نہ رسوا کرو، نہ اس پرچم کے قوم کو رسوا کرو۔ روتوں میں روئے نہ تو کم سے کم جا کے کہہ کے لگا کے ہنستے ہوئے، یہ گزارشات ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ عقل تے سوچیں سوچاں کہ بعد عقلے تے موجہ ہی موجہ، وہ دل چاہ کہہ کے لگا رہا ہو بندہ، وہ دل چاہ تکیا چنڈا لایا عرشہ ہل نہیں گئی۔ ہاں میرے بچے ہل گئی ہے، ہل گئی ہے، لیکن ہلنے کے بعد وہ کیا رہے ہیں؟ کاش آپ کے کانوں تک یہ آوازیں، یہ ظلم، یہ جبر، یہ بدماشی، یہ نفرت اور سب کچھ پہنچے اور آئے اس کو سمجھ سے۔ آئیں جی سوالات کی طرف آتے ہیں، سوالات لیتے ہیں، اور سوالات سے قبل بڑے اہم 2 نکات ہیں۔ ایک تو بڑا اہم نکتہ یہ ہے کہ اسائلم کے حوالے سے مسلسل فون آتے ہیں، ایک ہی سوال، 100 نے بھی کیا، 1000 نے بھی کیا، اور 10,000 نے بھی یہی سوال کیا، زیادہ اکثریت میں، کہ سنا ہے کہ اسائلم دوبارہ مل رہی ہے، سنا ہے کہ وہ ٹائم اپوائنٹمنٹ لیا جا سکتا ہے۔ میرے بچوں، جب آپ ادھوری بات سنیں گے ٹک ٹاک پر آدھے منٹ کی، تو اس میں تو مکمل بات نہیں ہوگی۔ تو برائے مہربانی اگر آپ اپنے آپ کا نفع چاہتے ہیں، فائدہ چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی پوری بات سنا کریں، اور پوری بات ٹک ٹاک پہ نہیں آ سکتی۔ پوری بات جو ہے وہ کسی باقاعدہ پروگرام میں آتی ہے، فیس بک پہ آتی ہے، اور اگر آپ سمجھے تو پھر اس سے سن لیا کریں، تاکہ پھر حقیقت ہے سارا دن بہت زیادہ کاموں میں مصروفیت ہونے کی وجہ سے، مختلف محاذوں پر لڑنے کی وجہ سے، جگہ جگہ مختلف مصائب کو فیس کرنے کی وجہ سے فون حقیقت ہے کہ بہت زیادہ وقت نہیں سنا جا سکتا۔ کسی وقت موقع آتا ہے سنا بھی جا سکتا ہے، لیکن جب کاموں میں کوئی فرد مصروف ہو تو پھر کیسے وہ سنا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے آتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اسائلم کا تقریباً 1 سال تقریباً ہو گیا ہے کہ وہ قانون انہوں نے وضع کیا ہے کہ جن کے اسائلم کارڈز لے لیے گئے، روک لیے گئے، فیصلہ ان کا آ گیا تھا، کارڈ لے لیا، مسترد کر دیا، کارڈ ختم ہو گیا، سادہ لفظ،
تو وہ دوبارہ اپیل کر سکتے ہیں اور دوبارہ اپیل میں ان کو 100 یورو کا پارابولا بھی دینا پڑے گا. بالکل ایسے ہی. اچھا میرے بچوں، اس میں گزارش یہ ہے کہ تقریباً 1 سال گزر گیا اس بات کو، اور 1 سال کے دوران شاید 5 افراد کو بھی کارڈز واپس نہیں ملے. چل جائے کہ اس وقت مزدور کی بڑی قلت ہے اور یونان میں مزدور کی بڑی ڈیمانڈ ہے، بڑی طلب ہے. اس کے باوجود چاہیے تو یہ حکومت یونان کو کہ جتنے بھی کل ایلیونا کیمپ میں وہاں تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا کہ حکومت یونان اس وقت روتی ہے کہ کسان مزدور، کھیت کھلیان، فیکٹریاں، دکانیں، ان کو مزدور نہیں ملتے. اور اس کا بڑا سادہ سوال ہے کہ وہ ایلیونا سے جو مسائل ہیں ان کو ختم کریں، لیگل پیپرز دیں. مینیدی، امیگدالیزا، کورنتھو، یا جتنے بھی حراستی کیمپ ہیں ان میں ہزاروں لوگ موجود ہیں. تو ان نوجوانوں کو، وہ مزدور ہیں، انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، ان کو آزاد کر کے ان کو امیگریشن دیں، لیگل پیپر دیں، تاکہ مزدور کی جو قلت ہے وہ دور ہو، یونان کی معیشت بھی مضبوط ہو اور مالک نقصان جو اٹھا رہے ہیں ان کا وہ نقصان بھی اٹھا. اچھا میں نے ویسے ایک کمپین چلائی تھی آج سے تقریباً 4 ماہ قبل، اپریل، میرا خیال ہے مارچ اپریل کے مہینے تھے. تو کمپین یہ چلائی تھی کہ آئیں سب مل کر کیمپوں میں قیام کر لیں. میں باہر قیام کروں گا، آپ اندر قیام کریں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ایسا ہے، شاید آپ تک بات نہیں پہنچی، آپ نے بات نہیں سنی. بچوں بات یہ ہے کہ جب تک آپ قیام نہیں کریں گے، باہر 10,000 لوگ الٹے لٹک جائیں تو حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ وہ جن کا مسئلہ ہے وہ تو بیچارے بیٹھے ہوئے، سوئے ہوئے، گپیں کر رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں، آپ خواہ گالیاں جا رہے ہیں. تو اس طرح پھر وہ قیام باہر والوں کا ضائع ہو. بہرحال اللہ سے رضا کے طالب جو ہے ان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، لیکن اس مزدور، مجبور، بے بس جس نے یہ کہنا ہے کہ میری سنتا کوئی نہیں، اس کو فارمولہ بتا دیتا ہوں. میرے بچوں، خدا بھی کہتا ہے کہ مجھے ان کو ان پر رحم نہیں آتا جن کو اپنے آپ پر رحم نہیں آتا. تو جس کا مسئلہ ہو اس نے 100-1000 مرتبہ کھڑے ہونا ہوتا ہے، اور پھر کسی نے جا کے اس کی آواز میں آواز ملا کر اس کی آواز کو طاقت اور قوت دینی ہوتی ہے تاکہ اس کی آواز سنی جائے، اس کا مسئلہ حل ہو. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے کوئی کر لے، ہم نے کیا کرنا ہے، تو پھر باہر سے جو بھی کرے گا حکومتیں اس پر الزام لگاتی ہیں کہ اس فرد کو مسئلہ نہیں، آپ کو مسئلہ ہے. تو اس طرح پھر وہ مسئلے مسائل آگے ہو. تو بات کر رہا تھا کہ اسائلم کی اپلیکیشنز کا جو اب جا کے 3 ماہ قبل جو ایک آن لائن سسٹم جاری کیا گیا تھا، وہ اس آن لائن سسٹم میں پرانے نئے اپلیکیشنز کے لیے ٹائم اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. ہاں لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے نہ تو 200 یورو کی ضرورت ہے، نہ 500 یورو کی ضرورت ہے. سادہ زیادہ سے زیادہ 50 یورو اس پر کسی بھی وکیل کو، ایک نہیں سنتا مانتا تو دوسرے کے پاس چلے جائے. 50 یورو سے زائد اس پر نہ لگتے ہیں اور نہ لگانے چاہیے. گارنٹی سے، ضمانت سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس کو پیپر نہیں سمجھ لینا، اس کو لیگل کارڈ نہیں سمجھ لینا، آدیا پارامونی اسائلم نہیں سمجھ لینا، کیونکہ بے شمار لوگوں کو، بے شمار بچوں کو اس اپوائنٹمنٹ پر گرفتار کر کے کورنتھو، مینیدی، امیگدالیزا اور مختلف پولیس اسٹیشنز میں بند کر دیا گیا ہے. ٹائم اپوائنٹمنٹ ہے، اسائلم نہیں. اس لیے بالکل اس پر آپ ٹائم لیں، لیکن چکنے اور ہوشیار رہنا، بالکل بند نہیں کرنا. آتے ہیں جناب آپ کے سوالات کی طرف. ساتھ ساتھ چلو جو چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ اس کو بھی ایڈریس کریں گے. عاطف گجر صاحب سوال j.aslam پر لکھتے ہیں. خوش آمدید عاطف گجر صاحب. عاطف کہتے ہیں کہ سر معذور لوگوں کے پیپرز بننے کا کیا طریقہ ہے؟ عاطف صاحب، معذور لوگوں کے میڈیکل بنیاد پر پیپرز بن جاتے رہے، بنتے رہے ہیں،
اور بن جاتے تھے۔ اب انہوں نے اسائلم سروس نے یہ کہا ہے کہ اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لگا کے آپ ہم سے ٹائم اپوائنٹمنٹ لیں، تاکہ پہلے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسائلم سروس سے اس کو اٹینڈ کیا جائے گا، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا اور مزید رستہ ہے۔ اختر چودھری صاحب ہیں، اختر چودھری صاحب کہتے ہیں کیا زمین دارے کا ویزا لگ رہا ہے؟ جی چودھری صاحب بالکل لگ رہا ہے، کئی علاقوں میں اس کی تعداد اور مقدار پوری ہو چکی ہے اور کئی علاقوں میں یہ سسٹم جاری و ساری ہے۔ حماد آگے ہیں، حماد کہتے ہیں کہ سر زرعی ویزا کی درخواستیں ہو رہی ہیں پاکستان سے گریس بلوانے کے لیے، کوئی آخری تاریخ ہے یا جب تک درخواستیں ہوتی رہیں گی حکومت کی طرف سے کوئی تاریخ کا اعلان کرے گی؟ اچھا ایسا ہے کہ حماد میرے شہزادے، کسی تاریخ کا نہیں اعلان کیا گیا، درخواستیں جاری ہیں، درخواستیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک معاملہ ہے کہ کئی علاقوں میں کریتی کے ایک علاقہ جس میں مالکان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سسٹم میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے علاقہ میں جو ہے وہ جو مقدار تھی جو درخواستوں کی وہ پوری ہو چکی ہے اور اس لیے اب درخواستوں کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، یعنی کہیں رک گئی ہے کہیں جاری ہے، تو یہ بہرحال معاملہ جاری ہے۔ بلال جاٹ صاحب ہیں، بلال جاٹ صاحب کہتے ہیں کہ سر A1 A2 کے امتحانات کب ہو رہے ہیں اور کس مہینے میں ایڈمیشن شروع ہوں گے؟ بلال جاٹ صاحب تیاریاں اسکول داخلے جاری ہیں اور پاکستان کمیونٹی کی آپ کی اپنی جو فیس بک ہے اس پیج پر ایک پوسٹ شیئر کی گئی ہے، infotime.greece.com پر بھی یہ ایک پیج ہے، اس پر بھی بڑی تفصیل سے آپ کو اس کا مل جائے گا۔ اس کی ایک الیکٹرانک سائٹ ہے تو اس کو چیک کرتے رہیں۔ ان دنوں میں ہی حکومت یونان کی طرف سے اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے آغاز میں امتحانات کا قوی امکان ہے، اعلان ہونے والا ہے، تو ان دنوں میں آپ اس کا پیچھا کریں گے۔ بہرحال اس سے قبل زیادہ بہتر اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اسکول میں جوائن کریں اور آپ اپنے امتحان کی تیاری کریں۔ خان صاحب کے نام سے سوال آیا ہے کہ جناب میں زرعی ویزا پر آ رہا ہوں، یونان 25 روز دہاڑی دے رہے۔ اچھا ایسا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کچھ علاقوں میں کچھ جگہوں پر دہاڑی مزدوری جو ہے وہ واقعہ ہی 25 یورو ہے، تو اب اس میں معاملات یہ ہے کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے، معاہدے ہے، تو کس معاہدے میں کس کانٹریکٹ میں کہاں آپ نے سائن کیا اور کیا آپ کا یومیہ مقرر کیا گیا یہ اس کے مطابق ہے۔ اگر آپ اس پر راضی ہیں، آپ نے اس پہ کانٹریکٹ پہ سائن کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا اس میں خان صاحب ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 25 یورو بھی آغاز میں اگر ملتے ہیں تو ممکن ہے 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ بعد اس مالک سے کام مکمل ہو جائے اور کسی نئے مالک کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو 35 یورو دیتا ہے یا 40 دیتا ہے یا اس سے بھی زائد دیتا ہے۔ تو بہرحال امید کو قائم و دائم رکھنا چاہیے تاکہ بہتری کی طرف رستہ کھل سکے۔ فیصل بٹ صاحب ہیں، فیصل بٹ صاحب کہتے ہیں کہ سر زرعی ویزا کا کارڈ ملے گا؟ فیصل بٹ صاحب زرعی ویزا کے حوالے سے وہی ملیں گے پیپر، اور ان پیپرز کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوانین میں فار ایگزامپل 1 سال کا ویزا ہے۔ جب نیا قانون اس کی ایک تشریح یہ کرتا ہے کہ جب آپ کا ایک سیزنل کام ختم ہو گیا تو آپ دوسرے کسی فرد سے رابطہ کر کے دوسرا کانٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے بچوں کارڈ کون سا، ریولیوشن کون سی، ایک کسی ملک میں لیگل سٹیٹس ہوتا ہے، تو جب آپ کے پاس لیگل سٹیٹس ہے چاہے وہ کاغذ کی شکل میں چاہے وہ کارڈ کی شکل میں، تو وہ جب آپ کام کریں گے انشاءاللہ تو وہ بڑھتا جائے گا، رینیو ہوتا جائے گا۔ تو بہرحال یہ کوئی فکر کی بات نہیں۔ پہلے وہ ویزا لگا کرتا تھا سٹیکر پر 10 سال کا، بعد میں انہوں نے کہا پورے یورپ نے بھائی یہ کیا تم لوگ
پرچیاں چسپاں کر کے چلے وہ کارڈز بناؤ، یہ بیچاروں نے کارڈز بنا دی، تو اس طرح پھر چلتا رہتا ہے۔ اچھا جی، اب ایگریکلچر ویزا کا پروسیس ٹائم کتنا ہے؟ فیصل بار صاحب کے حوالے سے ایگریکلچر ویزا کا پروسیس تو وہ کہتے ہیں کہ ویزا نکلنے کے بعد 60 سے 90 روز ہے، لیکن کام کا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگوں کا ٹائم لمٹ اس سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 4 ماہ بھی لگ جاتے ہیں یا 6 ماہ لگ جاتے ہیں، پروسیس کریں اور آس امید کو ٹوٹنے نہ دیں۔ ڈی اے وی کی طرف سے سوال جے ڈاکٹر اسلم پر آیا ہے کہ سر میرے دوست کو بھی مالاکاسا میں رکھا ہے اور ایک جن میں فائل انٹرویو لیا ہے اور اس میں ریجیکٹ کر دیا ہے، ابھی کیمپ میں ہے۔ اچھا، یہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ مالاکاسا میں انٹرویو دینے کے لیے ساتھی گئے تو انہوں نے ان کو وہاں ہی رکھ لیا ہے۔ بہرحال یہ دوڑ لگی ہوئی ہے انٹرویو کی ٹائم کی، دیکھتے ہیں اس میں آئندہ کیا ہے۔ تو یہ واقعہ ہی ایسے معاملات ہیں، لیکن اس میں ملی جلی کیفیت ہے، ابھی اس میں مزید تحقیق میری کیا ہے۔ احمد شعیب آتے ہیں اور جے ڈاکٹر اسلم پر لکھتے ہیں کہ سر میرے پاس وائٹ کارڈ ہے، میں زمینداری کا کام کرتا ہوں اور پاکستان جانا چاہتا ہوں، اور کیا زمینداری کا ویزا لگوا کر آنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوگی؟ احمد شعیب، میرے شہزادے گزارش یہ ہے کہ دشواری یہ ہے کہ یقینی بن جائے صورتحال، تو سب سے پہلے آپ یہاں رہتے ہوئے آپ نے مالک سے کہے کہ وہ آپ کی اپلیکیشن کرے، جب ویزا اوکے ہو جائے اور گریک سفارتخانہ آپ کو ٹائم دے دے تب آپ کو جانا چاہیے، اس سے قبل کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ابیر ہیں، ابیر کہتے ہیں کہ سر عادیہ ارگاسیہ کے لیے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے؟ عادیہ ارگاسیہ میرے شہزادوں ڈاکومنٹس صرف پاسپورٹ آپ کا درست نام چاہیے ہوتا ہے، تو عادیہ ارگاسیہ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ابھی تک عادیہ ارگاسیہ کے لیے کوئی ایسا دوسرا معاملہ نہیں۔ ہاں، یہ جو نیا قانون ہے اس میں انہوں نے ضرور کہا ہے کہ فیملی سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ بھی وزارت خارجہ پاکستان سے اٹیسٹیشن کے بعد گریک امبیسی اسلام آباد سے بھی تصدیق شدہ ہونا چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں اگر ایتھن جاتے ہوئے پولیس پکڑ لے تو کیا مالک نکلوا سکتا ہے؟ اگر عادیہ ارگاسیہ موجود ہے تو آپ کسی کام کی وجہ سے آئے ہیں تو پھر اس میں بڑا امکان ہے کہ وہ نکلوا سکتے ہیں۔ جواب الطاف جے ڈاکٹر اسلم پر لکھتے ہیں کہ سر آپ بہت اچھے ہیں، بڑی مہربانی، بے حد شکر گزار ہوں، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، تاکہ ان دعاؤں سے ہی میں چلتا ہوں اور ان دعاؤں سے ہی دوڑتا ہوں۔ نہ پیسے چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، آپ کی دعائیں اور صرف ان کی جو رزق حلال کماتے اور کھاتے ہیں۔ تو بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائیں عطا فرمائے۔ سمد آگے ہیں، سمد کہتے ہیں کہ سر ڈس ایبل لوگ کس طرح اسائلم لے سکتے ہیں؟ ڈس ایبل لوگ اس طرح اسائلم لے سکتے ہیں سمجھ کہ وہ سب سے پہلے معاملہ شروع ہوتا ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ سے، کسی ہاسپٹل میں جائیں گے، کسی ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ کرانے کے بعد سب سے بہتر ہے کہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں جائیں، تو جب وہ سرٹیفکیٹ لیں گے تو اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے خود یا کسی وکیل کے ذریعے وہ اسائلم کو اس کا سرٹیفکیٹ بھی بھیجیں گے اور اپنی اپلیکیشن بھی۔ اس طرح جب اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ پروسیس میں شامل ہو جاتا ہے۔ مہر زادی کے نام سے ایک سوال آیا کہ سر فیملی ویزا کے لیے ابھی کچھ کریں، فیملی بنوا سکیں؟ ارحام ندیم، فیملی کے حوالے سے حقیقت ہے کہ کافی رکاوٹیں ہیں، یہ یونانی سیاست کا ایک معاملہ ہے، اور میرے بچوں کو گزارش یہ ہے کہ دل بڑا دکھتا ہے کہ جب میاں بیوی جو اللہ کریم نے شادی کے بعد ان کو اکٹھا کرنے کے لیے میاں بیوی وہ ہوتے ہیں، فیملی کو، کنبے کو اکٹھا رہنے کے لیے، آپ نے کنبے قبیلے کو سنوارنے کے لیے، جب ہماری بیٹیاں ادھر بیچاری ترس رہی ہوتی ہیں اور بچے ادھر ترس رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے، میری بیوی، میرا کنبہ، میرا قبیلہ میرے پاس ہو، تو وہ ترس رہے ہوتے ہیں، تو درمیان میں ایک بڑی سخت چیز جسے شکوک و شبہات کہا جاتا ہے،
وہ بڑا سخت نقصان دہ عمل ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں حقیقت یہ ہے کہ کسی ملک کے جو سفیر ہوتے ہیں، حکومت ہوتی ہے، وہ حکومت اپنا اعتماد اتنا بہتر کر لیتی ہے کہ وہ پھر فیملیز یا دوسرے تیسرے معاملات کے حوالے سے رستہ ہموار ہو جاتا ہے. لیکن اس کے آگے میں کہنا کچھ نہیں چاہتا. باتیں یا حقائق اتنے تلخ ہیں کہ پھر ایک لمبی پٹاری کھل جاتی ہے. تو اس لیے تھوڑے لفظوں میں کہوں گا، جن ملکوں کے سفیر آ کے تو صرف رشوت لینے کے اور مظلوموں تک کو دبانے کے کام کرتے ہوں، وہ جس کمار کی وہ کہتے ہیں پنجابی سے راکھی گدڑ بہ جانا، گدڑ تو خود تباہ و برباد کر دیتا ہے کمار کو. تو جس آپ کے پیارے وطن عزیز میں جو سفیر آتے ہیں، FIA والے آتے ہیں، وہ بیچارے اگر مظلومین تک کو کہیں کہ خبردار یہاں سے نہ نہیں. کل ایک بلوچ عورت میں ادھر قیدی میں تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. میں اب مظلوم بول نہیں سکتا، یعنی کہ میرے وطن کا حاکم یا سفیر وزیر ایسا ہے کہ وہ مرے ہوئے کو مارتا ہے، اور سفارخانے میں جانے والے ہمارے ہی اپنے بچوں کو وہ سوال پوچھ بیٹھے کہ بچے، آج بھی بچے بات کر رہے تھے، ہر روز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سر سوال کر لیں، تو وہ کہتے ہیں کی لگے ہیں بدتمیزی، کی بک بک لائی ہے. وہ کہتے ہیں ہم یہ مان لے کے جاتے ہیں کہ ہمارا سفارخانہ ہے، پبلک سروینٹ ہے، ہمارے پیسوں سے، ہمارے خون سے، ہمارے پسینے سے. وہ تنہائیں لیتے ہیں، لمبی لمبی ٹائیاں لگاتے ہیں، لیکن بات سننے ان کو گوارا نہیں. بس میں جا رہا تھا مسجد نماز جمعہ کے معاملات اس کے حوالے سے، تو میں نام بھی نہیں لیتا بچوں کو، کہ جب حاکم اس قدر ظلم اور جاتی اور جبر کرے، صرف اپنی لوٹ مار کا خیال، نیک وقت تو یہ ہے انشاءاللہ، لیکن اکثریت کی بات کریں تو جب ایسے ہو تو پھر یہ فیملی اور دوسرے تیسرے مسائل حال نہیں ہوتے. میرے حقیقت ہے کہ بس کی بات ہو، میں نے 7 ماہ اس پر مسلسل وزیر خارجہ تھا کاترو گالو، تو 7 ماہ ان سے میٹنگز اور مختلف معاملات کیے. تو بالآخر اس نے مجھے کہا کہ کیا تم پاسپورٹ بناتے ہو یا شناختی کارڈ تم نے بنانا؟ میں نے کہا میں ضامن ہوں، میں گارنٹر ہوں. اس نے کہا بھائی ہم آپ کے جذبات کو سمجھتے ہیں، لیکن کیا پاسپورٹ آپ کے کنٹرول میں؟ کیا شناختی کارڈ بنانے، سرٹیفکیٹس بنانے، چیزیں بنانی آپ کے کنٹرول میں؟ میں کہا نہیں. تو اس نے کہا کیا یعنی کہ ضمانت کرنے یہاں پر؟ تو بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل. رضوان خالد ہے، رضوان خالد کہتے ہیں کہ سر اگر کاغذ دوسری بار بھی ریجیکٹ ہو جائیں تو کیا تیسری بار بھی جمع کروا سکتے ہیں؟ رضوان شہزادے کون سے پیپر آپ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں؟ اسائلم کارڈ یا 7 سال والے پیپر؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں. زیادہ بہتر برتر یہ ہے کہ وکیل سے رجوع کریں تاکہ آپ کا کیس وہ سامنے رکھے اور سامنے رکھ کر وہ مکمل یونانی قانون کے تحت آپ کی رہنمائی کریں. اور میرے بچوں یہ جرنل معاملات جو ہوتے ہیں یہ جرنل ہوتے ہیں، برائے مہربانی وکیل کسی سے بھی تھوڑی دوستی شوستی بنا لیں، کیونکہ جب تک آپ کا پرسنل میٹر ڈائریکٹ براہ راست وہ دیکھے گا نہیں، قوانین کو نہیں دیکھے گا، تو بعد تک ادھورا مشورہ پھر دشواری کا سبب بن جاتا ہے. وکی آگے ہیں، وکی جے ڈاٹ اسلم پر لکھتے ہیں کہ سر میں انڈیا سے ہوں، سر میں یونان میں 4 سال سے ہوں، میرا وائٹ کارڈ کا سٹیٹس ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور مجھے ڈپورٹ کا پیپر دے دیا گیا، کیا مجھے دوبارہ کارڈ مل سکتا ہے؟ اس وقت کی جو صورتحال ہے یونانی قانون کے تحت بالکل آپ دوبارہ اپنی اپیل نظر ثانی کر سکتے ہیں اور دوبارہ کارڈ لینے کے لیے کوشش اور کاغذ کا رستہ آپ کے لیے کھول دیا ہے. لیکن میں زیادہ برتر والا یہ سمجھتا ہوں کہ کارڈ اگر آپ زمینداری کا کام کرتے ہیں تو آپ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ عادیہ رگاشیہ بنوا لیں. جس طرح آپ ایک قانون موجود ہے، اس قانون میں
بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کو لیگل کرنے کا جو ہے وہ فارمولا موجود ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں نومبر دسمبر میں بہت کم امکان ہے کہ باقی ممالک خاص طور پر پاکستان اور مختلف ممالک کے مزدوروں کو بھی لیگل کرنے کا راستہ ہموار کیا جائے گا، کیونکہ یونان میں بہت زیادہ مزدور کی قلت ہے۔ اس قلت کو دور کرنے کے لیے حقیقتاً یہاں بڑی مجبوری ہے۔ اب آپ پھر پوچھیں گے کہ یہ کر کیوں نہیں رہے؟ اصل میں یونان یورپ کا ایک کمزور ملک ہے، اکنامک کرائسس ہیں، پرابلمس ہیں، بڑے سارے مسائل ہیں، تو غریب کا کمزور کا اصل میں ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ اپنا مسئلہ اتنا بڑا کر کے پیش کروں، اتنا بڑھ کر پیش کروں کہ جو اگلے ممالک ہیں فرانس، جرمنی، مختلف، وہ سمجھیں کہ بھائی ان کو 100 نہیں، 200 نہیں، 10,000 روپے 1 ارب یورو دیں گے تو تب یہ بیچارے سروائیو کر سکیں گے۔ کچھ اس طرح کے معاملات یا سیاست ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے مسئلے کو اور بڑا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال بڑی ضرورت ہے ان کو مزدوروں۔ امیر حمزہ ہیں، امیر حمزہ کہتے ہیں لاہور سے ہوں، میرے ماموں یونان میں ہیں، مجھے زمینداری کا ویزا لگوا سکتے ہیں؟ بالکل امیر حمزہ، اگر اس علاقہ میں وہ زمیندار اپنے الیکٹرانک سٹیٹس میں سالانہ دلوسی کرتا ہے، بڑی کرتا ہے اور اس کے اثاثے کافی وسیع ہیں تو پھر وہ لگوا سکتے ہیں۔ زین ملک ہیں، زین کہتے ہیں کہ سر گوریچا جیل میں جو افراد بند ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں، کیا سزا اب بھی 18 ماہ ہے یا میں نے سنا ہے کہ 1 سال ہو گئی ہے؟ شہزادے زین ملک میرے شہزادے، میرے بچے، گوریچا یا جہاں بھی آپ ہیں اللہ تعالیٰ صاحب آپ کو آزادی نصیب کریں۔ سزا کے حوالے سے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ ہی ایسا کوئی قانون میری نظر سے گزرا ہے، نہ ہی میں نے ایسا کوئی قانون پڑھا ہے۔ تو بہرحال ایک مہم کا میں نے آغاز کیا تھا، اس میں پھر کیمپو والے ساتھی ساتھ شامل نہیں ہو سکے۔ بہرحال آپ کی مرضی، آپ جب چاہیں میں تو حاضر ہوں۔ اصل میں اس وقت بڑا موقع تھا، یعنی کہ 4 ماہ قبل سے ہم نے اگر یہ مہم شروع کی ہوتی تو آج کوئی تعجب نہیں، کوئی بعید نہیں اس بات کا کہ ہزاروں لوگ کیمپوں سے باہر ہوتے اور ان کو لیگل سٹیٹس مل چکا ہوتا۔ لیکن میرے بچوں قیام نہ کریں، وہ کہتے ہیں 1 تے 2 11۔ تو جب ہم ہزاروں ملیں گے، ہزاروں کی آواز جو کام کرے گی وہ اکیلے بندے کی کام نہیں کرتی۔ فارمولا ذہن میں رکھ لیں، اپنے حق کے لیے، آپ کے حق کے لیے کوئی فرد کھڑا نہ ہو، کوئی فرد نہ بولے، لیکن آپ ایسی تنظیم سازی سے کھڑے ہوں تو ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑا کرنا میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے، لیکن آپ کھڑے ہوں۔ اب بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ بچے بھوک ہڑتال کرتے ہیں، تو بھوک ہڑتال کرنے کے بعد ظاہر ہے یہ بڑا تلخ کام ہے، بڑے بوجھ والا، تکلیف والا، مصیبت والا کام ہے، بڑے صبر اور بڑے جبر والا کام ہے۔ تو کچھ بچے کیمپوں میں وہ بھوک ہڑتال کر دیتے ہیں، تو جب تک بات مجھ تک پہنچتی ہے تو میں وہ پریس ریلیز کرتا ہوں، پریس کانفرنس کرتا ہوں دوسرا دن، تو شام کو پتہ چلتا ہے ختم ہو۔ میرے بچوں ایسا قیام نہیں کرتے جس قیام کو 24 گھنٹے بھی بنا جاری نہ کر سکے، زیادہ سے زیادہ تیسرے دن ختم ہو گیا۔ یہاں پانیپستینیوں میں ایرانی اور افغانی کچھ بچے تھے، عورتیں تھیں، تو انہوں نے 1 مہینہ اپنے ہونٹ جو ہے نا سوئی دھاگے سے سی لیے تھے تاکہ کسی کو یہ شک بھی نہ گزرے کہ یہ بھوک ہڑتال پر ہیں یا کیا۔ تو دن میں 3 دفعہ انہیں اسپتال لے کے جاتے، ان سب کو پاسپورٹس ملے، UN کے کارڈز ملے اور فار ایور پیپرز لے کر وہ وہاں سے ہٹے، اس کے بغیر وہ چلیے۔ قیام جب کرتے ہیں قیام تو پھر بڑا اس وقت تک کرتے ہیں جب تک آپ کا مطالبہ پورا نہ ہو۔ اس طرح قیام تھوڑی کرتے ہیں کہ قوم ہی بیست ہو جائے کہ یہ ہیں ہی ایسے، 2 اور ٹھڈے ماروں نے ٹھیک ہو جانا۔ ایک اندر سے چوہا نکلتا ہے، دلال جسے کہتے ہیں، پولیس کا ڈاؤٹ دلال جسے کہتے ہیں مہاراج،
ان کا ایجنٹ نکلتا ہے، وہ نکل کے اپنی گوش کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ مجھے ایسے کریں، مجھے سگریٹ پانی پہنچا دیا کریں، میں انہوں لا لینا اپنی گلی۔ وہ جناب نرے سگریٹ پر بکنے والا بچہ، سگریٹ کی 2 ڈبیاں لینے والا بچہ یا نسوار کا عادی ہوگا، صحیح ہوگا، تو وہ کہتا ہے مجھے نسوار کی پوری لیا دو، میں باقیاں نو کھلوندیاں نہیں چھڑنا۔ تو وہ ایک طرف 1000 بندہ ہے، ایک طرف ایک نسوار کا یا سگریٹ کا بیچارہ طلبگار بندہ ہے، تو وہ ایک سب کے اندر ایسی سسری پھیلا دیتا ہے کہ سارے تو یار ہونا تو کھ نہیں، جو کی ہے یار میری بھوک میرا مطلب ایویں مرد رویے کی ہونا ہے یار۔ ہاں باقی اس طرح کی حالت میں، اس طرح کے قیام میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے 1 کروڑ درجہ برتر ہے کہ غلامی کو، قید کو بندہ قبول کر لے، روب سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بندہ کہ نہ بھائی میں بھوک ہڑتال کرنی چاہیے، نہ بھائی میں قیام کرنا چاہیے، نہ منو کسی دی لوڑ ہے، 18 مہینے لاتے کر کے گئے۔ اس قیام سے وہ برتر ہے۔ بندہ اکڑیا بھی تو کسی بات پہ ٹھیک لگتا ہے نا، بندہ کہتا ٹھیک ہے بھائی، نہیں ہوتا نہیں ہوتا، کبھی قیام کرنا، کبھی کسی کو الزام دینا، کبھی کسی کو یہ نہیں چاہیے۔ باہر خواہ اللہ تعالیٰ اس نے عطا فرمائے۔ معذرت سے یہ باتیں ہیں جو بڑی لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ B5 کے نام سے J.Aslam پر نوجوان لکھتے ہیں کہ سر میرا پرابلم پام کا ہے، میں پام کا ڈیلیٹ کروانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا وائٹ کارڈ نہیں بن رہا، میری مدد کریں۔ اچھا، یہ قانون میں کوئی جو ریکارڈ ہوتے ہیں، یہ ریکارڈ ڈیلیٹ ہونے کے لیے یا ختم ہونے کے لیے نہیں ہوتے۔ اس کے لیے اگر فار ایگزامپل اس طرح کی کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، یا تو آپ وکیل کے پاس جائیں گے یا آپ لوگسٹی سے رہنمائی لیں گے، تو اس طرح آپ اپلیکیشن کر سکیں گے، یا اس کا پروسیس جو یونانی قانون دیتا ہے اس کے مطابق پھر آپ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رستہ عطا فرما دے گا۔ عدیل شاہ صاحب ہیں، عدیل شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سر میرا جب 2018 میں اسائلم انٹرویو ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یونان کب آئے ہو، میں نے کہا 2016 کے جون میں۔ انہوں نے مجھے یونان چھوڑنے کی اپوفاسی دی، اس پر لکھا تھا کہ یہ بندہ 2016 میں یونان آیا، کیا یہ ثبوت ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب اصل میں یہ آپ کا بیان ہے، یہ یونانی قانون اس کو ثبوت نہیں کہتا۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ میں 2010 سے یہاں یونان میں موجود ہوں، ہاں آپ کا یہ بیان ہے، یہ بیان اس وقت آپ کا کارگر ہوگا جب چھوٹا سا کوئی اور ثبوت دوسرا بھی اس کی تصدیق کرے۔ میں نے کوئی ایسا قانون نہیں پڑھا جس میں اس بیان کو ثبوت کے طور پر چلایا جاتا ہو۔ ہاں ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف 2016 کا آپ ایک گواہی کے طور پر لے لیں کہ ایک مالک سے ایک گھر جس سے آپ نے رینٹ پہ لیا ہے، کرائے پہ لیا ہے، ان سے آپ پیفتینی بیلوشی گواہی کے طور پر لے لیں کہ بھائی یہ فرد 2016 جنوری سے یہاں ہمارے پاس مسلسل رہ رہا ہے، تو اس صورت میں امکان بن جاتا ہے۔ اچھا، مالک شفیق صاحب ہیں، توصیف گجر صاحب ان سے پہلے ہیں۔ توصیف گجر صاحب کہتے ہیں سر 5 سال کے قانون میں 5 سال کے بعد کیا ہوگا؟ 5 سال کے قانون کا جو معاملہ ہے میرے شہزادوں، توصیف گجر اور جتنے بھی ساتھی پوچھتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ 5 سال کے ثبوت والا کوئی قانون میں نے نہیں پڑھا۔ یہ قانون یہ ہے کہ مالک اور مزدور کو 5 سال تک قانونی حیثیت دی جائے گی، اللہ کرے 5 سال نہیں 3 سال والا آ جائے، 2 سال والا آ جائے، اس کے بعد کیا ہوگا اس کی ابھی فکر نہ کریں، اس کا قانون جب وضاحت کرے گا تو پھر انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ فیصل ملک شفیق صاحب ہیں، ملک شفیق صاحب کہتے ہیں کہ سر میرے بھائی کے پیپرز ریجیکٹ ہو گئے ہیں، 7 ماہ پہلے لیکن وکیل سے عدالت لگوائی تھی، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، کوئی رہنمائی فرما دیں۔ ملک شفیق صاحب بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ رہنمائی یہ ہے کہ پیپرز جب ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو اگر تو کوئی 2 نمبر ثبوت تھا جس کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو اس پہ اس فرد پر یونانی قانون یہ الزام لگاتا ہے کہ آپ نے ہم سے 2 نمبری کی،
آپ نے دھوکہ دیا، جان سازی کی، تو وہ ایک جرم اس فرد کے سر پہ پڑ جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے ریجیکٹ ہونے کی کہ آپ نے کوئی ایسا ثبوت لگایا، تو ثبوت لگانے پر انہوں نے کہا بھائی یہ ثبوت کا ریکارڈ نہیں مل رہا، جعلی نہیں ہے، لیکن اس ثبوت کو ہم مانتے نہیں، تو اس پہ اگر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے ثبوتوں پر اگر عدالت میں بندہ جاتا ہے تو عدالت اسے ادیکی ویوشی یعنی کہ آدیا پرامونی دے دیتی ہے۔ لیکن اب اس میں کیا ریجیکشن ہے، کیا الزام ہے، اس کی وجہ سے وہ آپ کا وکیل قریب سے آپ کو زیادہ بہتر بتائے گا۔ امید رکھیں اللہ تعالیٰ اسباب خیر کے عطا فرمائے۔ غنی راجپوت تشریف لے آئے ہیں۔ غنی راجپوت کہتے ہیں کہ مجھے وائٹ کارڈ چاہیے، کوئی آپ مدد کر سکتے ہیں؟ وائٹ کارڈ کا میرے راجپوت شہزادے آن لائن طریقہ کار آج کل انہوں نے جاری کیا ہوا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت کسی بھی قریب ترین وکیل کے پاس جائیں گے تو آن لائن وائٹ کارڈ کی اپلیکیشن اپوائنٹمنٹ کے لیے وہ کر دے گا۔ اس کے تحت ایسا ہی ہے، یہی رستہ ہے، یہی قانون ہے کہ جب پھر وہ اپوائنٹمنٹ آ جائے گی اس کے بعد پھر آپ اپنی اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ یہی طریقہ کار ہے جو اس وقت موجود ہے۔ عارف جٹ صاحب ہے۔ عارف جٹ صاحب کہتے ہیں کہ یونان میں ہمارا ویزا اوکے ہو گیا ہے، اسلام آباد امبیسی والے مجھے کب بلائیں گے، تو کیا انٹرویو میں پوچھیں گے؟ عارف جٹ صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ کا ویزا اوکے ہو گیا، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ کب بلائیں گے؟ گریک امبیسی اسلام آباد میں کافی بوجھ ہے، کافی زیادہ سینکڑوں لوگوں کے ویزے یا ڈاکومنٹس اس حوالے سے جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ بہرحال صبر و تحمل سے رہیں، اللہ پاک کرے کہ آپ کے معاملے جلدی سے آسانی میں تبدیل ہو جائے۔ خاری میر صاحب ہیں۔ خاری میر کہتے ہیں کہ سر 5 سال والے قانون میں کیا زمیندار والا آپشن بھی ہے یا نہیں، پلیز وضاحت کر دیں۔ خاری میر صاحب 5 سال کی مالک اور مزدور کے قانون میں کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کل آئے ہیں یا آپ نے 10 دن پہلے یہاں تشریف لائے ہیں، مالک جب آپ کے لیے اپلیکیشن کرتا ہے وہ منظور ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو 5 سال تک کا بھی ویزا دیا جا سکتا ہے، اور 5 سال تک آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں 5 سال کے ثبوت کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ تاشف جٹ صاحب ہے۔ تاشف جٹ صاحب کہتے ہیں میں پاکستان میں ہوں، مالک پرمٹ اور مالک مزدور کے میں کیا فرق ہے؟ اچھا تاشف جٹ صاحب مالک پرمٹ اور مالک مزدور کے، اچھا اس میں ایسا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے اب یہ ارگاسیہ، اب اگر میں آپ کی بات تھوڑی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ایک ہوتے ہیں مکمل پیپر۔ مالک اور مزدور کا معاہدہ اپلیکیشن کرتا ہے مالک کہ بھائی مجھے مزدور کی ضرورت ہے، وہ اپلیکیشن منظور تو ہو جاتی ہے۔ اب اس زمینداری قانون میں تو اس صورت میں وہ باقاعدہ ویزا ملتا ہے اسے، 1 سال کا، 3 سال کا، 5 سال کا، یہ ویزا ملتا ہے۔ جو آدیہ ارگاسیہ ہے ورک پرمٹ جو ہے، وہ ورک پرمٹ اسے آدیہ ارگاسیہ یونانی زبان میں کہتے ہیں، وہ صرف 6 ماہ کا بنتا ہے اور وہ دوبارہ رینیو ہو جاتا ہے، یہ فرق ہے اس میں۔ تاشف جٹ صاحب آگے لکھتے ہیں کہ آپ میری پسندیدہ شخصیت ہیں اور حق بات کرتے ہیں، بڑی مہربانی جٹ صاحب، بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ حق بات کرنی ویسے آسان سا کام نہیں، آسان کام ہوتا نا تو سب سے بہترین جہاد ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا نہ کہا جاتا، پھر سارے کر دیتے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اللہ کریم ہماری ان کوششوں کاوشوں کو قبول کرے، تب بھی موج ہے نا، ورنہ کہیں ہم غلط فہمی میں رہیں یا خوش فہمی میں رہیں تو پھر اللہ سے گزارش ہے کہ مالک کریم نہ ہمیں خوش فہمی میں رکھنا اور نہ کسی غلط فہمی میں، ہم اخلاص سے تیری رضا کے لیے کلمہ حق بلند کرتے ہیں اسے قبول کریں۔ بڑی مہربانی، یہ آپ کے دعائیں فکرے میرے لیے زیادہ سفر ہے، اللہ تعالیٰ یہ آپ کی بھی عزتوں کا سبب بنائے۔
عبد الرحمان صابری صاحب تشریف لائے ہیں. عبد الرحمان کہتے ہیں کسی بھی قسم کی ایمرجنسی ٹریول پیپر پر پاکستان آنے والوں کو 3 سال کے لیے PCR میں ڈال دیا گیا ہے. یہ مزدور طبقہ پر ظلم ہے. 75,000 بندہ PCR کا شکار ہو چکا ہے. سر اس پر بھی آواز بلند کرے. عبد الرحمان صاحب آپ کا ایک تو نام بڑا پیارا ہے اور دوسرا یہ واقعاتاً جو مسئلہ آپ نے اٹھایا ہے یہ مسئلہ بھی ایک سنگین مسئلہ ہے. میں حاضر، وہ کہتے ہیں جی حاضر جناب لبیک. اللہ کی مخلوق کے لیے، مظلوم کے لیے، جائز اور سچ پر چلنے والے کے لیے میں حاضر ہوں. اب فارمولہ یہی ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 70,000 لوگوں کو ڈال دیا گیا ہے، بالکل ایسے ہی. FIA میں نیک بخت بڑے بڑے اچھے بڑے پاکیزہ لوگ بھی ہوں گے، لیکن یقین کر لیں کہ ایک عام مزدور بڑی صاف ستھری بات جانتا ہے کہ FIA کا سامنا کرنا کیا ہوتا ہے. وہ ہمارا ایک آپ مثال بھی دیتے تو ایک نوجوان ہے شام پور کا، وہ کہتا ہے کہ میں معذرت سے نیک بختوں کو چھوڑ کر یہ بدبختوں کی کہانی ہے کے حوالے سے سنانے لگا. تو وہ کہتا ہے میں پاکستان گیا تو یہاں میں یونان میں جناب 1.5-2 لاکھ روپیہ کماتا ہوں. اب سویڈن چلا گیا وہ جوان. تو وہ کہتا ہے پاکستان گیا تو ایک پرانا میرا کلاس فیلو جو ہے وہ آ گیا ایئرپورٹ پر آ کے، تو اس نے مجھے ریسیو کیا. سونا ایسے لٹھے کا سوٹ پہنا، سونا نوابوں کی طرح موت میلا جیسے گورنر لگ گیا. ہی کہتا ہے کھلی دلی بات تھی آپس میں پنجابی چوں جڑ گیا اور میں کی کرنا ہے تو ایڈا نواب بنی پھرنا پہ پائے نہیں کپڑے لٹھے دے پہ سپاہی ہیں یار سادہ سپاہی ہیں FIA وچ. وہ کہندا تو FIA وچ سادہ سپاہی تے تیریاں موجاں نخرے تے نہیں دستے. اور کہندا چھڈ تنوں لگیا. کہتا ہے یار یاروں کو پھر تنگ کرتے ہیں کھلی ڈلی ادھر ماری ادھر ماری. کہتے ہیں ایک ہوٹل میں لے گیا. کہتے ہیں میں ہوٹل دیکھ کے پریشان، بل دیکھ کے اس سے بھی پریشان. کہتا ہے انہوں نے بل بنا دیا 37,000 روپے، کھانا کھایا سب. کہنا میں کو چملا گیا کی کرنا پہ کتنے مطلب اینے پیسے آئے نہیں کتوں لیا دے. کہتا تنوں نہیں پتا FIA دے وچ سپاہیاں تو اوتھے مطلب سارا دن 16 گھنٹے یبی جانا ہے، تو محنت کرنا ہے، خون پسینہ ہی کرنا ہے. اسی سونا لٹھا سونا سوٹ پا کے 3-4 پھیرے لائی دے. پھر سمجھ گیا نا تو 50 لاکھ بھی بنا لیا، 50,000 بھی بنا لیا. سانو کیڑی تھوڑی. تو میرے بچوں جس وطن میں ایک چپڑاسی وطن کے رکھوالے، وطن کے محافظ پاکستان سب یہ کریں تو پھر ان بچوں کی کون سنے؟ ان بچوں کی جو PCL میں ڈال دیے جاتے ہیں، جو ڈپورٹ ہوتے ہیں تو یہاں اپنے سفارخانے میں ان کو اتنا بے بس اور مجبور کیا جاتا ہے کہ 200 دو، 250 دو، 300 دو، 500 دو. وہ بچے بیچارے روتے ہیں کرلاتے ہیں میں باہر سو رہا ہوں روڑی پہ گلی پہ فٹ پاتھ پہ. اور وہ جو حاکم وقت ہے نا، وہ جو پبلک سروینٹ جنہیں کہا جاتا ہے آئینے پاکستان میں، اور کہتے ہیں بھائی سانو نہیں پتا تو گلی تے سو تے پاویں روڑی تے سو 300 یورو دینے تے آؤٹ پاس بننے. پھر وہ بیچارہ پاکستان جاتا ہے، بلیک لسٹ بھی ہوتا ہے. اپنے وطن میں جانے کی یہ اس کی وہ کہتے ہیں نا جیز ہے، اس کا وری ہے، اس کے تحفے تحائف ہیں. تو وطن میں جاتا ہے تو وہاں جناب PCL میں بھی ڈالتے ہیں، وہاں جناب رشوت بھی لیتے ہیں. اور کوئی حاکم، کوئی وزیر، کوئی وزیر اعظم، کوئی امام خان، کوئی محافظ پوچھتا ہی نہیں کہ اس پر یہ ظلم ہو کیوں رہا. کل لیونا کیمپ میں ایک بلوچ خاتون، حقیقت ہے بار بار ذکر آ جاتا ہے، تو وہ رو رہی تھی ادھر کے میرا بیٹا، اس کا بیٹا تھا تو وہ بیچارہ نشے پہ لگ گیا، دماغی توازن کھو بیٹھا. تو میں نے اس سے دکھی کی بات سمجھتا ہے، دوسرے کو کیا لگتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا میری بہن آپ آئی کیوں ہے؟ تو وہ کہتی ہے آپ ان کے ظلم سے دوڑ کے بچ گئے. تو ان کے ظلم سے ان کے ظلم بڑے کام.
یہ مختصر کہانی ہے. قصہ مختصر میرے بچوں، ان کی کہانیوں کو چھوڑ دو، ان کے ظلم کو، جبر کو، بدماشی کو، گنڈا گردی کو چھوڑ دو، پبلک سرونٹ بیوروکریسی کی ان ساری ذلتوں کو، غداریوں کو چھوڑ دو. آؤ مل کے کم از کم مظلوم ہی کھڑے ہو جائیں، شریف ہی کھڑے ہو جائیں. میں آپ کو گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ اگر آپ کا کسی نے کرنا ہے تو وہ صرف مظلوم ہے، وہ صرف عوام الناس ہے. لیکن جب آپ راضی ہیں، جب مظلوم راضی ہے، جب پسنے والا، کٹنے والا، مرنے والا راضی ہے، تو پھر گارنٹی اور ضمانت ہے کوئی بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. کھڑے ہو، قیام کریں. وہ مولا علی کا فرمان ہے نا کہ ظلم اور ظالم کے سامنے جتنا صبر کرو گے، جتنا برداشت کرو گے، اتنی ذلت اور رسوائی جو ہے وہ بڑھتی جائے، اتنی قربانیاں زیادہ دینی پڑتی. تو اس سے قبل انیر ہو جائے، انیری ہو گیا حقیقت. لیکن مظلوم کھڑا ہوگا تو عبد الرحمان صابری صاحب پھر مسئلہ حل ہوگا، پھر ہم سب مل کر مسئلہ حل کریں گے. لیکن 70,000 میں سے 70 لوگ بھی اس پر راضی نہ ہوں تو پھر آپ بھی بولتے رہے، میں بھی چیختا رہوں، پھر کچھ بھی ہونے والا نہیں. پھر سوال آ گیا عبد الرحمان صابری صاحب کی طرف سے، سر پلیز صاحب کو آگاہ کر دیں کہ کسی بھی ایمرجنسی ٹریول پر 3 ماہ یا 5 سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیتے ہیں، PCR میں نام ڈال دیتے ہیں. اچھا، اس میں آپ آگاہ تو ہو جائیں. یہ اصل میں یہ جو ایمرجنسی لیٹر ہے نا، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں، ٹائم ہو گیا کافی. تو یہ آؤٹ پاس جسے کہتے ہیں، اسے ایمرجنسی ٹریول لیٹر کہتے ہیں. جتنے بھی بچے یہاں سے ڈپورٹ ہو کے جاتے ہیں، اپنے وطن لیگل پیپرز نہ ہونے کی وجہ سے، پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے جاتے ہیں، وہ سارے آؤٹ پاس بنا کر جاتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے اس یعنی کہ اپنے وطن جانا جرم آپ کے گلے میں یہ سارے بندے. لیکن عبد الرحمان، میرے شہزادے، میرے بھائی، میرے پیارے، وہ بچے کہاں جائیں، کیا کریں؟ یعنی کہ یہاں سے جانا بند کر دیں. کوئی ماں بوڑھی بزرگ بیمار دہائی دیتی ہے، میرے بیٹے جو بھی کرنا پڑے آؤ میرے پاس. کسی کا باپ کہتا ہے میرے بیٹے میرے مرنے سے پہلے آؤ. کوئی بچے کہتے ہیں اپنے باپ کو، کوئی بیوی کہتی ہے اپنے خاوند کو کہ میں مر جاؤں گی اس سے قبل ایک دفعہ آئی. تو وہ بیچارہ روتا کرلاتا جاتا ہے. ان چیزوں کے سمجھنے جاننے کے باوجود وہ واپس جاتا ہے، یہ سمجھنے کہ میرا وطن ہے، میری سرزمین ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں بیوروکریسی کیا گن کھلا رہی ہے. اور اس کے باوجود کچھ بچے، اب خدا جانے ان کی مجبوری کیا ہے، خدا جانے ان کا مسئلہ کیا ہے. میں جو ان کا مسئلہ جانتا ہوں، یا تو ان کے سنگے پر ایسے انہوں نے نا شکنجے کی طرح ہاتھ رکھا ہوتا ہے، ان کی وہ بولنے والی حصے، وہ جو نالیاں ہیں وہ بھی بند کر کے کہتے ہیں کہ بول. تو یا وہ لالچ میں اس قدر اندھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ادارے 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 ادارے. میرے بچوں، چلے ہو نادانوں، بیوقوفوں، ادارے قابل صد احترام ہوتے ہیں، ادارے ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن ادارے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ جو عدل کا نظام قائم کر کے دکھائے اس کو ادارہ کہتے ہیں. جو غریب کو، مسکین کو، مظلوم کو رونے سے قبل کہے کہ ادارے موجود ہیں، حکومت موجود ہے، پبلک سرونٹ موجود ہیں، آئین پاکستان موجود ہے، آپ کو رونے نہیں دیں گے، اس کی تنخواہ لیتے ہیں. جب ادارے، جب سفیر، جب FIA بدماشوں کی طرح انہیں خود مظلوموں کو ٹھڈے مارے، خود رشوت مانگے، خود انہیں اپنے 6 کروڑ جرم کر کے، جرائم کر کے ان وطن جانے والوں کو، بیچاروں کو بلیک لسٹ بھی کر دے اور بتا بھی لے، ان کو ادارے نہیں کہتے ہو. چلے ہو ان کو چور، ڈکیت اور لٹیرے کہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں، ہماری تو ساری کوششیں، کاوشیں، ہمارا چیخنا، بولنا،
کلمہ حق بلند کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسلام کے ادارے بنے، عدل اور جبر بند ہو، اور اداروں کی عزت پوری دنیا میں ہم اپنے سر پہ اٹھا کے، کندھوں پہ اٹھا کے کریں گے، کرائیں گے۔ ساری دنیا کو کہیں گے کہ ہمارے ادارے سب سے برتر و اعلیٰ ہے، خبردار بات نہ کرنا۔ جب یہ ساری دنیا دہائی دے رہی ہے، 22 کروڑ دہائی دے رہے ہیں، اور صرف 50 لاکھ رشوت کے عادی نشئی ان کے لیے کام کرنے والے، جن کو یقین ہے کہ اگر ان افسران حرامزدگان، یا استغفر اللہ، حرام جو کھاتا ہے، تو ان کے حوالے سے اگر ان کی تعریفیں نہ کی تو ان کا کام نہیں ہوگا، حرام کھانے والوں کی تعریفیں نہ کی تو وہ بیچارے، حقیقت ہے کہ اپنی لالچ اور کمینگی میں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میرا وطن، وطن عزیز پاکستان عدل سے عزتیں پائے گا، نہ کہ رشوت سے۔ پاکستان زندہ باد، آپ پائندہ باد۔ ٹھیک ہے، اسلام قبول کریں، فی امان اللہ۔